अस्सलाम वालेकुम। एक इम्पॉर्टेंट बात शुरू में बता दूं, बाद में मेरी ज़ात से आपका गिला नहीं होना चाहिए। अल्लाह इज़ द सुप्रीम, वो वाहिद है, यकता है, तनतना है, मालिक व वारिस है। आज वीडियो है अल्लाह सुब्हाना व तआला पर। अल्लाह की वहदानियत, ज़िक्र अस्कार, इल्म रूहानियात से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह सुब्हाना व तआला की ज़ात है। और अल्लाह कौन है? अल्लाह वही है जिसके मैं और आप सब मुताज हैं। मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, तंबीह कर रहा हूँ, इन्ना बतशा रब्बी का लशदीद, बेशक तेरे रब का अज़ाब बड़ा शदीद है। जिसका खाते हो, जिसका पहनते हो, जिसके पास तुमने लौट के जाना है, आज अगर तुमने अल्लाह सुब्हाना व तआला को डिग्रेड नौज़ुबिल्लाह किया, ना मैंने पूरी ज़िंदगी माफ़ करना है, ना हमेशा अल्लाह ताला की निगाह में तुम लोग सुरखरू होगे। इस वीडियो का एक एक लम्हा ज़ाते बारी ताला के ऊपर मुहीत है, उसकी बढ़ाई है, उसकी राह का मुसाफिर बनने की प्रैक्टिस है। अगर एक लम्हा भी इस वीडियो का अगर तुम लोगों ने मिस कर दिया, स्किप कर दिया, चुप कर उठ के चले गए, तो ये याद रखना मैं तंबीह कर रहा हूँ, न जिंदगी भर तुम लोग कामयाब हो सकोगे, ना ही अल्लाह ताला की हमदर्दियाँ, उसकी मोहब्बत नसीब होगी। जिस महफिल में मेरे रब की अहमियत नहीं, उन लोगों पर 100 बार लानत नहीं पड़ेगी तो और क्या पड़ेगा। फिर बार बार कह रहा हूँ, वीडियो को अव्वल से एंड तक देखना। आज तक मैंने अपनी किसी वीडियो के लिए हाथ नहीं जोड़े। आज मेरे रब का जिक्र है, इसलिए तुम्हें एंड तक बैठना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा। कुछ सुन के सुनोगे, अपना ही फायदा करोगे और मुस्तकबिल अपना संवारोगे। जब लड़की के दरमियान एक नाम निहाद मोहब्बत डेवलप होती है, वो इसको इश्क मजाजी का नाम देते हैं जी। आपस में जज्बात का एक्सचेंज होता है, दोनों एक दूसरे को टूट के चाहते हैं। फिर ज़िंदगी में विछोड़े, जुदाइयाँ, एक दूसरे से बिछड़ जाने का गम दोनों को मछली की तरह तड़पाता है। वो सिसकते हैं, बिलखते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं, एक दूसरे की याद में इतने महव हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के बगैर एक पल जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये मिराज है जी इश्क मजाजी की। एक दूसरे की जुदाई में वो फना होने के लिए तैयार हो जाते हैं, मर मिटने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। एक दूसरे के मिलाप न होने की शक्ल में मौत को गले लगाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। उठते बैठते चलते फिरते उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों का एक दूसरे की ज़ात होता है। यह है एक आम इश्क मजाजी, एक फना हो जाने वाला इश्क। तो क्या जब हम इश्क हकीकी की लज्जत से आशना होते हैं, अल्लाह ताला की आगोश में हम गोताज़न होते हैं, क्या हमारा म्यार फिर इस इश्क से भी गया गुजरा होता है? हजार दर्जे इस इश्क की लज्जत, इस इश्क की महसूसात, इस इश्क की स्पेस, फनाए फिल्ला और बकाए बिल्ला की मंजिल से जब इंसान गुजरता है, आगे बढ़ता है, तो जब उसकी थर्ड आई खुलती है तो क्या देखता है? अपने मौसम को, अल्लाह सुब्हाना व तआला को। हर चीज में जब वो तलाश करने की कोशिश करता है, उसे हर चीज में पाता है, उसे महसूस करता है। उसकी निगाह आसमान की तरफ जाती है, वो जमीन की तरफ देखता है, दाएं तरफ उसकी निगाह जाती है, बाएं तरफ झांकता है, परिंद चरिंद दरिंद की तरफ जब वो अपनी आंखों का रुख मोड़ता है, कहकशाओं को देखता है, समंदर और दरियाओं का मुशाहिदा करता है, तो एक चीज बिल्कुल कॉमन होकर सामने आ जाती है, वो है अल्लाह सुब्हाना व तआला। इस इश्क की लज्जत
لافانی لذت ہے۔ اس عشق کا ذائقہ نہ صرف اس دنیا میں جب انسان چکھ لیتا ہے تو اس کی مٹھاس اس کی زندگی میں نہ صرف قائم و دائم رہتی ہے، بڑھتی ہے، پلتی ہے، پھولتی ہے، بلکہ بعد الموت وہی جستجو، وہی وصال یاراں، وہی عشق حقیقی کی محسوسات موت کے بعد بھی اس کو محسوس ہوتی ہے، وہ امر ہو جاتا ہے، اس کا نام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ اور جاوید بن جاتا ہے۔ آپ اس عشق کا ذائقہ چکھ کر تو دیکھیں، اللہ کی آغوش میں آ کر تو دیکھو یار، اللہ کے گلے لگ کر تو دیکھو، اللہ کو دوست مان کر تو یار دیکھو، اللہ کو محسن سمجھو تو صحیح۔ اس عشق میں اترو گے تب سمجھ میں آئے گا عشق حقیقی ہوتا کیا ہے۔ تو چلتے ہیں، میں بھی اس راہ کا مسافر بنا ہوں اور مجھے فخر ہے، اور میں آج آپ کو دعوت دے رہا ہوں، اے لڑکیوں لڑکوں، ماؤں بہنوں بیٹیوں، جو مجھے سن رہا ہے، عشق حقیقی کا اگر میرے ساتھ مسافر بننا ہے، اگر چلنا ہے میرے ساتھ، روحانیات کا علم سیکھنا ہے، اپنی دعوت کا ہاتھ بڑھا رہا ہوں، کوئی چارجز نہیں ہے، آؤ مجھ سے سیکھو، عشق حقیقی کا ایسا جام انشاءاللہ پلائیں گے کہ فنا فی اللہ اور بقاء باللہ جب انسان بالکل نفی اسبات ہو جاتا ہے، مر مٹتا ہے، تو اس کی جو لذت ہے، وہ جو شراب ہے، شراب عشق حقیقی ہے، جب محسوس کرو گے تو زندگی میں ایسی تازگی نصیب ہوگی، ایسی راحت نصیب ہوگی، ایسی لذت کا مزہ چکھو گے، نہ اس کائنات میں کوئی ایسا مزہ ہے نہ کسی کو نصیب ہو سکتا۔ تو دعوت دے رہا ہوں، یہ دنیا چند روز ہے، اگر میرے ساتھ تم لوگ تعاون کرو اور میرے ساتھ آ ملو، مجھ سے ٹریننگ حاصل کر لو، اس راہ کے مسافر بن جاؤ، تمہاری زندگی نسلوں تک امر ہو جائے گی۔ دعوت الہی عشق حقیقی کی دعوت دے رہا ہوں، اگر تم میں سے کوئی ہے تو رابطہ کرے یار۔ ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے وہی ہمبل ریکویسٹ کے اس چینل کو سبسکرائب کرو اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرو، اور کتنی بار کہتا ہوں یار، اور کتنی بار کہوں، کمنٹس میں آیا کرو، کمنٹس میں آتے ہو، میں جواب دیتا ہوں، میں کس لیے بیٹھا ہوں۔ کمنٹس میں نہیں آؤ گے تو پنشمنٹ ملے گی انشاءاللہ۔ اب اگر کمنٹس میں کوئی نہیں آئے گا، حاضری نہیں لگائے گا، اس کو پنشمنٹ ملے گی، روحانی پنشمنٹ۔ زیچے کے لیے کہتے ہیں جی، بار بار میں اسی لیے کہتا ہوں، یہ جو نام نہاد اسٹرالوجر مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، ہزار ہزار ڈالر کا دعوے دار، یہ نام نہاد اسٹرالوجر یہ لوٹ رہے ہیں، ان کے مقابلے میں تو ہماری فیس نہ ہونے کے برابر ہے یار۔ ایک انسان جو پیور ہے، پیوریفیکیشن آف سول کا مالک ہے، آپ کو دعوت دیتا ہے، زیچہ بناؤ، زندگی سنور جائے گی، پریڈکشن ایسی ہوگی کہ راستے کھلیں گے، کھلے ہوئے راستوں کا آلریڈی پتہ چلے گا، بیماریوں، پریشانیوں، دکھ درد کے بارے میں وقت سے پہلے آگاہ ہو جاؤ گے۔ رابطہ کرو، یہ واٹس ایپ نمبر ہے، زیچہ بنواؤ، پیڈ سروس ہے، لیکن ایک بار زندگی میں بناؤ گے نا، پوری زندگی کام آئے۔ دعاؤں کے لیے، روحانی وظائف کے لیے، روحانی ٹریننگ کے لیے ہم بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے، آپ کی راہ تک رہے ہیں، آپ نخرے کرتے ہیں، مرضی ہے جن جو سیکھ رہے ہیں وہ کوئی دوسری منزل پر ہے، کوئی تیسری منزل پر ہے، اور کوئی آگے ہی جا چکا ہے بہت، اور جو صرف صبح ہوئی رات ہوئی یوں ہی زندگی تمام ہوئی، اسی فلسفے پر بیٹھے رہو گے، لگ پتہ جائے گا جب موت کا جھٹکا لگے گا نا، جب اللہ تعالیٰ گربان سے پکڑے گا نا، جب روحیں زور زور سے کھینچی جائیں گی، گھسیٹ گھسیٹ سے جہنم کی طرف، اللہ نہ کرے کسی کو اس حالت میں موت آئے، تو ایسا اگر ہو گیا پھر پچھتاؤ گے، زندگی بڑی مختصر سی ہے۔ حیدر شاہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے، اس کی باتوں پر عمل کرو، عمل کرو، امر ہو جاؤ۔ آپ کو پتہ ہے تعلق میرا فقہ جعفریہ سے ہے، اہل سادات سید گھرانے کے علاوہ اہل تشیع میں قزل باش کا رتبہ آپ سب کے سامنے آپ جانتے ہیں اور بہتر جانتے ہیں۔
ہم سے زیادہ حب محمد مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کوئی دعویٰ دوسرا کر ہی نہیں سکتا۔ اگر میرا سینہ چاک کر دیکھو اور میرے سامنے زندہ اور جاوید اس ٹائم میں بیٹھا ہوں نا، میرے سامنے ایک نعت شریف لگا دو، اگر میں جوش جنون میں پوری نعت سن لوں تو پھر کہنا مجھ سے تو یار برداشت ہی نہیں ہوتی، میں تو مچھلی کی طرح تڑپ محسوس کرتا ہوں، میں کبھی بھی پوری نعت نہیں سن سکتا۔ ایک نعت لگی ہوتی میں اٹھ کر چلا جاتا ہوں، میں نے کہا میرے اندر برداشت نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام سے جو حب ہے، جو ان سے انس ہے، جو ان سے محبت ہے، اگر اس کا ذکر الفاظوں میں کہے تو ناممکن ہے۔ مجھ سے زیادہ حب علی کا کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ میں اپنے ایمان کی ڈیفینیشن کی وضاحت کر رہا ہوں، اپنی بڑائی بیان نہیں کر رہا۔ شہباز قلندر کے دربار پر جاتا ہوں حاضری کے لیے، ایک جلوس برآمد ہو رہا ہوتا ہے، میں نے کہا جی ماشاءاللہ جی، جی آیاں ہوں، اہل تشریف لا رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے نعرہ لگایا میرے دل کو ایسا صدمہ پہنچا، میرے دل کو انہوں نے ایسی چوٹ پہنچائی۔ کہنے والوں نے کیا کہہ رہے تھے؟ ہمارا ایک ہی نعرہ ہے، علی ہمارا اللہ ہے۔ کیا؟ ہمارا ایک ہی نعرہ ہے، علی ہمارا اللہ ہے۔ میرا تو دل اس وقت یہی چاہا ہے نا، اور یار تم سے زیادہ حب علی کا کوئی دیوانہ ہو سکتا تو بتاؤ۔ محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد کے چاہنے والوں میں سے، ان کے نوکروں میں سے اگر کوئی ہو سکتا ہے تو بتاؤ۔ میرا سینہ چاک کر تم دیکھ لو، مجھ سے زیادہ عشق کا دعویٰ تم لوگ کر ہی نہیں سکتے، اور خدا کا خوف کرو، تم میں اتنی شرم باقی نہیں ہے۔ علی کو اللہ سے ملا دیا یار، میرا اللہ کیا اس حد تک پہنچ گیا یار کہ اپنے ہی پیدا کردے ہوئے انسان کے برابر اس کو ہم پلہ تم نے کرا دیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ شیعت پر تم لوگ جو ہے نا، لعنت ہو تم پر، تم میں اتنا شرم حیا نہیں۔ حضرت علی علیہ السلام جو ہمارے دل کا ٹکڑا ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، میری ہزاروں کروڑوں اربوں اگر جانے نصیب ہوں، اگر میرے مقدر میں ملے حضرت علی پر نشاور، ان کی محبت میں نشاور کر دوں، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی میں خدا نہ خواستہ نافرمانی میں لگ جاؤں۔ حضرت علی کے سامنے، امام علی علیہ السلام کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا تھا، تڑپتے تھے، آنسو ان کی آنکھوں سے جاری ہوتے تھے، خوف الہی میں زاروں قطار ہوتے تھے اور کئی کئی گھنٹوں تک روتے تھے۔ یہ ہے مقام علی۔ تم کہہ رہے ہو کہ ہمارا ایک ہی نعرہ ہے، علی ہمارا اللہ ہے۔ یار اللہ کو تم لوگوں نے سمجھا کیا ہے یار؟ اگر اسلام اجازت دیتا ایک ایک بندے کے میں ٹکڑے کر دیتا، تم نے میرے ایمان کی توہین کی، حب علی میں تم نے دڑال ڈالی، اور تمہیں شرم بھی نہیں آئی۔ معذرت، جو روحانی میں نے سفر شروع کیا، سلسلہ نقش بندیہ کہ چوٹی کے بزرگ خواجہ خواجگان، خواجہ معصوم، اللہ اللہ اللہ، ان کے سلسلے کے ایک دوسرے بزرگ جو میرے مرشد کریم بنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمارا سلسلہ چونکہ نقش بندیہ ہے، یہ اہل سنت کا ہے، میں اہل تشیع ہوں جناب، ہم نے فرق نہیں رکھا، مسلمان ہیں۔ میرے والدین اجازت دی جاؤ روحانی علم سیکھنا ہے تو سیکھو، کوئی پرابلم نہیں۔ تو میرے مرشد اہل سنت جماعت سے، اور مجھے اس پر فخر ہے۔ تو ہمارے سلسلے میں جو بیسک ذکر سکھایا جاتا ہے وہ ہے اللہ ہو، یعنی اللہ اس طرف، ہو اس طرف، اللہ ہو کی ضرب لگانی ہے دل کے اوپر، لیکن اللہ ہو کا جو میننگ ہے نا، جو مطلب بنتا ہے، اللہ وہی ہے، اللہ وہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ وہی ہے، لیکن اس میں ایک جو تھیوری شامل ہے، جو متھ ہے، جو اس میں مسٹری ہے نا، اس کا جو ذاکر ہوتا ہے نا، جب ہم مسلسل اس کا ذکر کرتے جائیں گے، اس ذکر کی پہلی منزل کی میں بات بتا رہا ہوں، تو یہ تھوڑا ویرانی کی طرف، تڑپ کی طرف، سسک کی طرف، جدائی کی طرف، بچھوڑے کی طرف،
عشق کی ڈائریکشن کو موڑتا ہے۔ یعنی کہ جب ہم مسلسل اللہ کے ذکر کی ضرب لگاتے ہیں تو ہم ویرانی سی، دکھ سی، تکلیف سی، اللہ کے بچھوڑے کی فیلنگس کو محسوس کرتے ہیں، اور ہم ڈوبتے چلے جاتے ہیں اور ڈوبتے چلے جاتے ہیں اور ڈوبتے چلے جاتے ہیں، ویرانی کی طرف، اداسی کی طرف ہمارا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہ عشق کی بیسک لیکچر میں سے شامل ایک بہترین لیکچر، جب ہم بچھوڑے میں، اللہ کی یاد میں، فنایا کی طرف، فنا فی اللہ اور بقا باللہ کی طرف بڑھتے ہیں، تو بچھوڑا ہی، تڑپ بھی اور سسک بھی، رونا دھونا، یہ بیسک ہے، بیسک۔ اللہ کی یاد میں رونا، اللہ کے لیے تڑپنا، اللہ کو محسوس کر کر رونا، یہ اللہ کے ذریعے پاسبل ہے، اور اس کی ضرب لگائی جاتی ہے۔ جب ہم اس منزل سے تھوڑا آگے کی طرف بڑھتے ہیں تو میرے مرشد صاحب ایک محفل میں مجھے لے گئے، وہاں جی سارے ذاکرین اکٹھے تھے، جیسے ان کے سلسلے کا ذکر شروع ہوا، انہوں نے کہا کہ لائٹیں بالکل آپ نے بند کر دیں گی، لائٹیں بند کرائے گی، اور میری خوش قسمتی تھی کہ میں حضرت صاحب کے ساتھ بیٹھا، حضرت صاحب بالکل میرے قریب تھے، جیسے لائٹیں بند کی، ہلکی سی مدھم سی ایک روشنی کی جھلک محسوس ہو رہی تھی، ورنہ اندھیرا ہی اندھیرا تھا چاروں طرف، اور انہوں نے کیا ضرب لگائی، یعنی کہ ہا ہی ہو، ہا ہی ہو، ہا اوپر دائیں طرف ہی، اور بائیں طرف یعنی کہ دل کی طرف ہو، ہا ہی ہو، ہا ہی ہو، ہا ہی ہو۔ اب جناب یہ تو جب ذکر ہوا بلند ہوتا گیا، بلند ہوتا گیا، بلند ہوتا گیا، اور یقین جانے خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میرے تو 14 طبق روشن ہو، میں نے تو یقین کریں محسوسات کی اس فیلنگ میں چلا گیا، میں نے تو حضرت صاحب کا جو ہے نا ہاتھ پکڑ لیا نا، یہ ذکر جاری رہا، اور اس نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ذکر ختم ہوا، حضرت صاحب کے ساتھ ہمارا جو قافلہ تھا واپس اپنی منزل کو لوٹا، سیپریٹ ہوئے، حضرت صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گیا، میں نے کہا حضرت صاحب میری تو کنڈیشن آپ سے باہر ہے، میرا تو دل چاہتا ہے میں جیسے یوں سمجھ لیں اپنے گربان کو چاک کروں، مجھے تو ہجر یاراں سے اب دوری برداشت نہیں ہوتی، حضرت صاحب میرا کچھ کیجئے۔ حضرت صاحب نے کنٹرول، بیٹا کنٹرول رکھو، کنٹرول رکھو۔ میں آیا، گھر آیا، 2-3 دن میری اتنی شدید فیلنگ رہی، میرا دل چاہتا تھا یار مجھے نا کہ بس اللہ تعالیٰ کی نا نسبت نصیب ہو جائے، قربت نصیب ہو جائے، وہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے کسی طریقے سے آ کر کھڑے ہو جائے نا۔ تو میری اتنی ڈیپتھ فیلنگ تھی، میں آپ سے تھوڑا باہر ہو رہا تھا۔ تو پھر 2-4 دن کے بعد جب دوبارہ محفل میں جانے کا اتفاق ہوا تو حضرت صاحب نے کہا یہ تمہاری دوسری منزل کی طرف اشارہ ہے، اب تم نے اس کے اللہ کے ذکر کے بعد دوسرا ذکر رات کو کمرے میں لائٹ بند کر کے ڈیلی سونے سے پہلے اس ذکر کا روز ورد کرنا ہے، ہا ہی ہو، ہا ہی ہو۔ چلے جی وہ سلسلہ جاری رہا، اس سلسلے نے پھر کہاں سے کہاں انسان کو پہنچا دیا، اور سب سے اہم چیز جو ہے، جو بتانے والی طلب ہے، جو پہلی منزل ہے، جب اللہ کے ذکر کے ہم ماہر ہو جاتے ہیں، جب فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے سمندر میں ہم غوطہ زن ہوتے ہیں، تو جناب جو سب سے بہترین اور فرسٹ ٹائم جو خواب نصیب ہوتا ہے زیادہ تر لوگوں کو، جنت کا دروغہ ہے، دروازے کے سامنے کھڑا ہے، شاید باب الرضوان ہے، اس کے اندر جانے کی یعنی جنت میں انٹر ہونے کی انسان اجازت چاہتا ہے، وہ اس سے پوچھتا ہے اندر داخل ہو جاؤں، جواب ملتا ہے جناب آپ اندر داخل ہو جائیں۔ اندر جب جاتا ہے، با جماعت نماز ہو رہی ہوتی ہے، لوگ سجدہ زن ہوتے ہیں، وہ جا کر جو ذاکر ہے جنت میں زندہ رہتے ہوئے نماز ادا کر کے آتا ہے۔ یہ اللہ کے ذکر کی پہلی منزل۔ جب ہا ہی ہو کا جو بندہ ماہر بنتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک خالی سی بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ میں سے ایک ہاتھ برآمد ہوتا ہے، اس ہاتھ میں سے ایک خوبصورت ہاتھ نکلتا ہے، اور وہ ہاتھ ہوتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو یہ ذاکر جو اس طرح کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں ان کو اس طرح کے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس سے بھی جب آگے انسان ترقی کرتا ہے تو تیسری منزل آتی ہے،
ला मकसूदो इल्लल्लाह, ला माजूदो इल्लल्लाह, ला मतलूबो इल्लल्लाह, ला मकसूदो इल्लल्लाह, ला महबूबो इल्लल्लाह। अल्लाह के बगैर, अल्लाह के सिवा ना कोई मकसूद है, ना कोई माजूद है, ना कोई मतलूब है, ना कोई महबूब है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो ज़र्ब लगानी होती है। ला मकसूदो इल्लल्लाह, ला माजूदो इल्लल्लाह, ला मतलूबो इल्लल्लाह, ला मकसूदो इल्लल्लाह, ला महबूब इल्लल्लाह, ला महबूब इल्लल्लाह, ला महबूब इल्लल्लाह। जब दिल पर ये ज़रब लगेगी तो फिर सुभान अल्लाह, एक महफिल होगी, उस महफिल में एक ऐसी लंबी सी बड़ी सी एक तस्बीह होगी, उसमें नूर की झलक होगी, इतना बड़ा नूर चारों तरफ फैला हुआ महसूस होगा। और जनाब सरबराही कौन कर रहा होगा? उसी थर्ड मंजिल का वो जाकिर, जो जाकिरीन का हेड होगा उस टाइम। और उन जाकिरीन में वक्त के बड़े बड़े बुजुर्ग शामिल होंगे जिनको वो हेड कर रहा होगा। ला मकसूद इल्लल्लाह, ला माजूद इल्लल्लाह, ला मतलूब इल्लल्लाह, ला मकसूद इल्लल्लाह। इसके जाकिर की ये मनसब उसको नसीब होता है। पांचवें के दायरे की तरफ आते हैं। उठते बैठते चलते फिरते जब इंसान जिक्र में महव होता है, फना फिल्ला बका बिल्ला के मनाजिर को वो तय करता है, वाहदतुल वजूद और वाहदतुल शहूद के नज़ारों से सराब होता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है, मनाजिर तय करता है। तातल सराह से लेकर आसमान के किनारों तक के सफर को जब वो तय कर चुका होता है, या हय्यो या कयूम का हुक्म सादिर होता है कि अब इसका विर्द करो। उठते बैठते चलते फिरते मौका बेमौका या हय्यो या कयूम है, हमेशा हमेशा के लिए कायम और दायम जिंदा और जावेद परवरदिगार अल्लाह सुब्हानहू व तआला। और इसकी जब वो प्रैक्टिस करता है, अल्लाह की मोहब्बत में यार मैं क्या बताऊं, मेरी क्या फीलिंग्स होती हैं यार। वो जो जाकिर है उसकी क्या फीलिंग होती होंगी जब इस मकाम तक पहुंचता है ना, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अगर मुर्शिद की निगाह शामिल हाल ना हो, अगर उसकी खास ट्रेनिंग ना हो, वो पागल बनकर गलियों में ऐसे बगैर कपड़ों के भाग जाए। इस हद तक का मकाम हो जाता है जब इंसान का शऊर लाशऊर बिल्कुल मिक्स अप हो जाता है। जब इंसान की सोचने समझने की सलाहियत यूं महसूस होता है बिल्कुल मदहोश सी होती है। दीवार के पीछे से लेकर सामने तक, दाएं से लेकर बाएं तक, ऊपर से लेकर नीचे तक, हर तरफ उसको सामने अल्लाह ही अल्लाह महसूस होता है। अल्लाह की एग्जिस्टेंस महसूस होती है, अल्लाह के वजूद को बकायदा वो महसूस करता है। अगर वो अल्लाह को ना भी देख पाए, ऐसे लग रहा है कि कुछ निगाह मुझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी में लिए बैठी है यार। और यार इस जाम को तुम लोग पी कर तो देखो यार। मैं तबसरेबाजी करूंगा, लोग कहेंगे यार झूठ है, फ्रॉड है, जो है। और यार मुझे जूते की भी परवाह नहीं है, मुझे जो लज्जत मिल रही है मैंने तो उसका एंजॉयमेंट करना है। तुम्हें अगर अल्लाह नसीब ना करे तो तुम इसमें मेरी तो कोई गुनाह नहीं है ना यार। यानी कि उन लोगों के बारे में बता रहा हूँ जो तबसरा निगार होंगे, जो मेरे वीडियो के बाद कहेंगे ये जो छोड़ ही जा रहा, तो अल्लाह ताला तुम्हें भी ऐसे छोड़ने के लिए नसीब कर दे यार। तुम लोगों के अगर नसीब में एक चीज नहीं है, अगर तुमने तबसराबाजी करनी है, अल्लाह के नाम पर कौन झूठ बोलता है यार। एक होता है ऐनल यकीन, एक होता है हक्कुल यकीन। ऐनल यकीन है कि मैंने अपनी आंखों से देख लिया, एक होता है हक्कुल यकीन, किसी ने बताया मैंने यकीन कर लिया। अब मैं बता रहा हूं, तुम यकीन करे ना करो, तो मैं तो ऐनल यकीन की भी दावत दे रहा हूं यार। खुदा के बंदो ये लो हाथ जोड़ो, आओ मेरे गले मिल लो यार, मेरे करीब आ जाओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तबसरे अगर करने हैं तो यार तबसरों के तो बेहतरीन जवाब है। अल्लाह ताला ने ये पावर दी हुई है यार। ऐसे मुंह तोड़ जवाब मिलते हैं ना फिर, जो शैतान का अलम बुलंद करेंगे और मेरे अल्लाह पर तबसरा करेंगे और नाउज बिल्ला अल्लाह को एक तरफ रख कर अपनी बकवास करेंगे, तो मैं शैतान को जितने दूंगा, मैं जबान जमीन से नहीं खींचूंगा, उसके पूरे वजूद से खींच लूंगा। तो जरा अल्लाह के खिलाफ बक कर तो देख, तो बकवास कर तो देख, फिर मैं देखता हूं। यह होता है जनाब मोहब्बतें। अल्लाह से मोहब्बत के दावे नहीं करते रहे, प्रैक्टिकली तौर पर साबित करते हैं ना। तुम लोग ऐसे बन जाओ। जिंदगी तुम्हें भी तो अल्लाह ताला ने इसीलिए दी है, जो मुझे सफेद दी है। तुम्हें सिर्फ तबसरे के लिए जो अल्लाह ताला ने जिंदगी दी है। जाकर टिकटॉक देखो, फाश और बदमाश वीडियो के पीछे पड़े जाओ।
نہ نماز پڑھو، نہ زکوٰۃ دو، نہ حج کرو، نہ روزے رکھو، اور تمہیں شرم بھی نہیں آتی، اور جس کا کھاتے ہو کم از کم اس کا کچھ تو خیال کرو، کچھ تو اس کو یاد کرو یار، کچھ تو اس کو محسوس کرو، کچھ تو اس کے قریب آؤ نا۔ ایک جو دے رہا ہے جس کے صدقے میں تم لوگ کھاتے ہو، اسی پر تھوکتے ہو، اسی پر بھونکتے ہو، اور تمہیں ایسا بھونکنا بعد الموت بھی نصیب ہوتا رہے گا۔ جب ملے گا نا ایک جھٹکا موت کا، انا بطش ربک لشدید، تو جب اللہ کا عذاب خدا نہ خواستہ شدت کے ساتھ لپکے گا نا تو لگ بتا جائے گا یار۔ اب بھی وقت ہے۔ تو 5ویں منزل پر جو یا حیّ یا قیوم کا بندہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر کرتا ہے نا، سورہ الفجر، اے نفس مطمئنہ چین کے باغوں میں داخل ہو جا، اللہ تجھ سے راضی اور تو اللہ سے راضی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ مقام ملتا ہے جناب 5ویں درجے کے روحانی منزل پر، نفس مطمئنہ اسے نصیب ہو جاتی ہے۔ نفس مطمئنہ یہ وہ نفس ہے جس سے اللہ ڈائریکٹ مخاطب ہو کر قرآن مجید میں کہہ رہا ہے، اے نفس مطمئنہ وہ داخل ہو جا۔ کہاں داخل ہو جا؟ جنت کے باغوں میں سے، جنت کے باغوں میں داخل ہو جا۔ اللہ تجھ سے راضی، تو اللہ سے راضی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تو بھی اللہ ہی سے راضی ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے جناب۔ یہ 5 منازل ہیں، اس سے آگے بھی بڑے منزل ہیں، لیکن ویڈیو ہو جائے گی جناب لمبی۔ میرے جوش و جنون اس لیے ہے کہ جس کا میں کھاتا ہوں، جس کے لیے میں تڑپتا ہوں، جس کے لیے میں روتا ہوں، اور جس کو میں چاہتا ہوں، میں اعلان I love you my God Almighty, I love you, I love you, I love you۔ میری بیٹی مجھے دل و نگاہ سے پیاری ہے، میرا بیٹا خدا نہ خواستہ اگر اسے کچھ ہو جاتا ہے میں تڑپنے لگتا ہوں۔ میری بیگم یقیناً قابل عزت ہے۔ میری ایک دوسری بیٹی ہے، اس سے بھی بے حد محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے معاملے میں یہ بکواس اگر کر کے دکھائے، میرے بچے، میری اولاد چیر کے نہ رکھ لوں، چاہے میں لاکھ محبت کروں، چاہے میرا سینہ جتنا بھی ان کے لیے رحم سے بھرا ہو، ٹکڑے ٹکڑے نہ کر دوں جو اللہ کے خلاف بھونکے، جو اللہ کے خلاف بکواس کرے۔ کوئی ڈاکٹر کی طرف ان کو لا رہے ہیں، کسی کو انجینئرنگ کی طرف لا رہے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دے رہے ہیں، اور ان کو ذاکرین میں سے شامل کر رہے ہیں۔ وہ اپنی الگ بیٹھ کر محفل ذکر سجاتے ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، سجدے کی حالت میں دعا مانگتے ہیں۔ یہ بڑائی نہیں، یہ اسی عشق حقیقی کا سلسلہ ہے جو آگے منتقل ہو رہا ہے۔ اور یہ فلسفہ سمجھ کو تو یار دیکھو، اور اللہ کو گلے لگا کر تو دیکھو یار، اللہ کو کس تو کر کے دیکھو، اللہ سے باتیں تو کر کے دیکھو یار، اللہ کو محسوس کر کر تو دیکھو، پھر دیکھو کہ مقام کہاں سے کہاں پہنچتا ہے۔ نہ شیعہ رہے گا، نہ سنی رہے گا، نہ دوئی بند رہے گا، صرف ایک دیوانہ رہے گا، دیوانہ دیوانہ میرے اللہ اللہ اللہ۔ اللہ کا کنسیپٹ رہے گا، اللہ ہی کی ایگزسٹنس رہے گی۔ عشق حقیقی کا جام چکھو، پی کر تو دیکھو یار، دعوت دے رہا ہوں پیو، پی کر تو دیکھو، ریکویسٹ کر رہا ہوں، وقت ہے، عشق حقیقی تو کرو۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، یہ یاد رکھنا۔ یہ جو اللہ والے ہیں اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اب بھی وقت ہے، ہم ایک گناہ گار ملنگ سے بندے ہیں، تبصرے ہم پر بہت زیادہ ہوتے ہیں، مقابلہ کرنا بھی الحمدللہ جانتے ہیں۔ دعوت پھر دے رہا ہوں، رابطہ کرنا ہے میں حاضر ہوں میری جان، کچھ سیکھنا ہے میں بیٹھا ہوں، کچھ لینا ہے تو دینے کے لیے بیٹھے، کچھ پانا ہے تو آ جاؤ یار، نہیں کچھ کرنا، اپنا ٹائم ہی ضائع کرنا ہے اور میرا ہی ٹائم ضائع کرنا ہے تو جاؤ پھر اپنی دنیا میں گم ہو جاؤ۔ ان قریب موت کا جھٹکا تمہیں ایسی منزل پر پہنچائے گا میری جان جہاں سے کبھی واپسی نہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ایک بار پھر اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پہلا درجہ ہے توحید کا، یہ یاد رکھو۔ اللہ کے سامنے نہ کسی کی اوقات ہے، نہ کوئی میرے اللہ جیسا بن سکتا ہے۔ مقام خدا بندی کو کوئی ٹچ کرنے کی جرات ہی نہیں کر سکتا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم جلد ولم جولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کے بعد ہے جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام، امام علی علیہ السلام کا مقام۔ جو جتنے بھی مقام ہیں وہ میرے اللہ کے بعد آتے ہیں، اور ان مقام میں زمین و آسمان کا فرق ہے جی۔ اللہ کے پیرلل بھی نہیں، اللہ کے قریب بھی نہیں، اللہ سے اتنے ہی دور ہیں، لیکن اللہ کی محبت اگر دیکھیں، جب معراج پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے بالکل قریب تھے، یہ محبت کا درجہ ہے۔ لیکن مقام کا درجے میں بالکل نہیں کہتا کہ حضور کو اللہ کے ساتھ ملاؤ، امام علی علیہ السلام کو اللہ سے ملاؤ، اللہ سے نہ ملانا، میرے ایمان کی توہین کرو گے۔ اللہ اللہ ہے اور یہ باقی سب مخلوق ہے، درجے چاہے جتنے بھی بلند ہو جائیں، عشق جائے کتنا بھی ہو جائے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ اے اہل ایمان، تم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پر درود پاک بھیجا کرو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مقام اتنا بلند ہے، مقام بلند ہے، اللہ کے ہم پلہ نہیں۔ حضرت امام علی علیہ السلام کا مقام بہت بلند ہے، بلندیوں سے بھی بلند ہے، اللہ کے برابر نہیں اور نہ سوچنا۔ once again اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔